बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद। इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़बरों की गर्दिश में है और ख़बरें एक ही हैं, और वो ख़बरें हैं कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का आज इलेक्शन है। और रात गए तक, अभी तक जो मैं आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इस वक्त तक जोड़ तोड़ अपने उरूज पे था। और अगर फेयरली कमेंट्स किया जाए, बिल्कुल इम्पार्शल, तो अभी भी किसी को नहीं पता कि किसने जीतना है। उसकी वजह यह है कि नंबर गेम, आपको मालूम है कि नंबर गेम ऐसी है कि हर बंदा, हर पार्टी अपने कार्ड सीने से लगा के बैठी है और नेक टू नेक मुकाबला है, किसी को मेजॉरिटी हासिल नहीं है। मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि किसने किससे राब्ते किए और अभी तक फ़ोन खड़क रहे हैं सेनेटर्स के, जिन्होंने कल वोट देना है, उनको कौन कौन फ़ोन कर रहा है, ये भी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा पार्टी पोजीशन को कि इस वक्त इतना जतन क्यों किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि आज का जो इलेक्शन है सेनेट का, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का, इसका नतीजा कुछ भी आए, इसका आइंदा की सियासत पे बहुत ज़्यादा असर होना है। और इस आज के इलेक्शन ने और आज की अंडरस्टैंडिंग ने, खा वो पसे पर्दा हो या सामने हो, ये नताइज जो आएंगे ये पसे पर्दा होने वाले मामलात तय होने के नतीजे में आएँ या अदरवाइज़, तो इसका जो असरात हैं वो आइंदा की सियासत पे होंगे और आइंदा का रोड मैप तय होगा कि अगले 2.5 साल और अगले 2.5 साल की सियासत क्या होगी, अगला सियासी सेटअप क्या बन सकता है। ये है उसकी रीज़न। इस वक्त तहरीक इंसाफ जो सेनेट की वेबसाइट पे चले जाएं आप, और ख़ुद ही आप वहाँ पे देखें कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप देखें उम्मीदवारों की जो आगे एफिलिएशन है वो किस पार्टी से हैं। वहाँ पे आपको नज़र आएंगे तहरीक इंसाफ के 26, ये नौमुंतखब सेनेटर्स के बाद की नंबर बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के हैं 26। BNP बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप कहा जाता है, जिसका सादिक सिंजरानी साहब जिसके चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, उनकी सीटें हैं 12, MQM 3, GDA 1 सीट है और मुस्लिम लीग काफ की है 1। ये बनते हैं 43। ये हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं खालिस, जिनका पार्टी निशान आगे मेंशन किया हुआ है सेनेट की वेबसाइट पे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं 20। मुस्लिम लीग नवाज़ के शेर के निशान पे कितने मुंतखब हुए हैं? 5, सिर्फ 5, बाकी सब आज़ाद हैं। और उसकी वजह ये थी कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ था तो नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और वो पार्टी टिकट इशू नहीं कर सकते थे, और अगर अपने दस्तखतों से पार्टी टिकट इशू करते तो वो नाअहल करार पाते वो उम्मीदवार भी, लिहाजा उनको आज़ाद मुंतखब करवाया गया था। PMLN के हैं 5, ANP 2, PK मैप 2, नेशनल पार्टी 1, BNP मैंगल 2, JUI 5। ये है टोटल नंबर 37। ये है अपोजिशन इत्तेहाद के। और 22 जो हैं, 22 लोग वो इंडिपेंडेंट है, 40, 30, 70, 10, 80। और इस वक्त ये 22 टोटल आज़ाद हैं, इनमें से 4 निकाल दें तो ये रह जाते हैं 18 इस वक्त आज़ाद हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़ के भी शामिल हैं जो कि आज़ाद लड़े थे, और बाकी भी आज़ाद अरकान इसमें शामिल हैं। तो फैसला करना है इन्होंने, चलें इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के निकाल देते हैं, बाकी जो आज़ाद बचेंगे फैसला उन्होंने करना है, फैसला ANP ने करना है। अब JUI का भी एक अलग से मसला आ गया। JUI के 5 वोट हैं और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सादिक सिंजरानी साहब और परवेज़ खटक साहब इनसे मिलने गए थे, जिसके बाद मौलाना गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरे। उन्होंने भी कहा था हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा ये अभी नंबर गेम फंसी हुई है। और उसमें अब हो क्या रहा, हो ये रहा है कि फ़र्क जो है वो है 8 से 10 सेनेटर्स बिल्कुल इस वक्त खड़े हैं पुल सरात पे, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं।
اور جو رابطے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو یہی یقین ہو کہ بالکل ہماری پوزیشن مستحکم ہے، تو پھر یہ جوڑ توڑ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں پنجاب ہاؤس میں، کل کے دن میں 3 وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 3 نشستیں کی، اور آخری نشست تھی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں۔ پنجاب ہاؤس اسلام آباد کی آخری نشست میں بھی تمام سینیٹرز کو بلایا گیا تھا، پارٹی عہدیداروں کو بلایا گیا تھا، اور ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے۔ پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے 9 منتخب سینیٹرز کو، پنجاب کی لیڈرشپ ادھر آئی ہوئی ہے، اور یہ سارا ان کو ذرا تھپکی شپکی دی جا رہی ہے، جو خالص حکومتی اتحاد میں شامل ہیں۔ پھر 44 ارکان نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے، اور 44 پلس تھے پنجاب ہاؤس میں۔ اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں، دوسری سائڈ پہ بھی پی ڈی ایم کی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کافی معاملات گڑبڑ ہیں، اور اس کی وجہ بدگمانی ہے۔ پچھلی ویڈیو سن لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بدگمانی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم لگے رہے، اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کے ساتھ باقی رہنما فیصل کریم کنڈی، یہ سب کرتے رہے اور سب رابطے کرتے رہے سینیٹرز کے ساتھ۔ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو خریدا جا رہا ہے، رابطے کیے جا رہے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے ہمارے سینیٹرز کو رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولانا غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ وہ کہتے ہیں مجھے بنا دیں، میں بھی قومی دھارے میں آ جاؤں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی شاید بات کی ہوگی کہ ذرا مفاہمت سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ مفاہمت سے آگے بڑھنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، بالکل زیرو کمپرومائز ہے، میں اپنے اصولوں پہ قائم رہوں گا۔ پھر ان کو کہا گیا کہ یہ جو دھرنا ورنا آ رہا ہے، لانگ مارچ ہے، اس کو ذرا اگنور کریں، اس دوران آپ کچھ کر لیں، انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں مانے۔ اب جو انہوں نے رات پنجاب ہاؤس میں بات کی، اس میں انہوں نے کھری کھری باتیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں اقتدار کے لیے نہیں آیا، میں تو آیا ہوں کچھ حصولوں کے لیے، کچھ اچیو کرنے کے لیے، پاکستان کی مستقبل کے لیے، تو لہٰذا میں دھرنے سے، لانگ مارچ سے بلیک میل بالکل نہیں ہوں گا۔ دھرنا کرنا 100 دفعہ کر لیں، لانگ مارچ کرنا 100 دفعہ کر لیں، اور میں کسی قسم کا جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار ہوں۔ پھر کل جو انہوں نے پنجاب ہاؤس میں سینیٹرز کے ساتھ خطاب کیا، انہوں نے اپنی پارٹی، اس میں عامر کیانی صاحب بھی تھے، سیف اللہ نیازی صاحب بھی تھے، پارٹی تحریک انصاف کے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کی۔ انہوں نے کہا جی آج کا دن وہ ہے ناؤ اور نیور والا، اگر ہم آج کا الیکشن چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن اگر ہم ہار جاتے ہیں اور اپوزیشن جیت جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انہی کے ہاتھوں یرغمال بنے رہیں گے، انہی کے ہاتھوں ہینڈی کیپ ہوگا، ہم مفلوج ہوں گے، محکوم ہوں گے اور اپاہج ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کس لیے ہوں گے کہ ہم کوئی سینٹ میں تبدیلی نہیں کر سکتے، لیجسلیشن نہیں کر سکتے ہم، اور یہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے فرسٹ ٹائم کہا ہے کہ عام انتخابات کی بھی تیاری کریں، اور پارٹی کو کہا ہے کہ اگلے 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور 2 مہینے آپ نے تنظیم سازی پہ توجہ دیں، اور پارٹی کو آرگنائز کریں تحصیل لیول پہ جا کے، تحصیل لیول، ڈسٹرکٹ لیول، تنظیم سازی مکمل کریں، ٹاسک دیں، اور اگلے 2 مہینے امپورٹنٹ ہیں۔ اور اگلا سیاسی لائحہ عمل ہمارا کیا ہے؟ ہم اقتدار کے لیے بھی تیار ہیں، حکومت کرنے کے لیے بھی، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر یہ اسمبلیاں نہیں رہتی، قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے، نئے الیکشن ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور نئے انتخابات کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے آئندہ 2 مہینے کے بعد۔ اب یہ 2 مہینے کا ٹائم وہ کیوں دے رہے ہیں؟ آج سینٹ کا الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن کا نتیجہ دیکھیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اگلا
مارچ کا اپریل کا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک ہے، 13 اپریل سے 13 مئی تک، اور اس کے بعد مئی کے بعد سچویشن ہے جون کا، سینٹ کا جون میں بجٹ آئے گا، اور بجٹ کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان شیئر نہیں کر رہے، لیکن کافی کچھ چیزیں وہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے سینیٹرز کو، اپنے پارٹی کے عہدیداروں کو بالکل کھلے عام انہوں نے بتا دیا۔ اب کیا وہ صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو بتا رہے تھے یا سب کو سنا رہے تھے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ سب کو کنوے کر رہے تھے کہ میں بالکل تیار ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، میں الیکشن کے لیے بھی تیار ہوں، الیکشن جیت گیا تو ویل اینڈ گڈ، الیکشن ہار گیا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن مینڈیٹ اگر مجھے پورا ملے گا تو پورے مینڈیٹ کے ساتھ میں آؤں گا، جب پورا مینڈیٹ نہیں ملے گا تب تک ہم یہ کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس لیے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آج کا رزلٹ کیا آئے گا، اور 8 سے 10 سینیٹر ہیں کم از کم جو کہ درمیان میں ہیں، اور وہ ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور ان سینیٹرز نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کا جو ہے قسمت کا دھنی کون ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق خنجرانی جیتتے ہیں، آفریدی جیتتے ہیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے، یا غفور حیدری صاحب اور گیلانی صاحب جیتتے ہیں، یا 50-50 ہو جاتا ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین اور دوسری کا ڈپٹی چیئرمین۔ تو یہ ساری چیزیں فوکسڈ ہیں۔ تو آج جو طریقہ کار ہے میں بتا دیتا ہوں۔ سینٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے، خصوصی اجلاس ہے، سید مظفر شاہ صاحب پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، اور سب سے پہلے اوتھ ہوگا نو منتخب سینیٹرز کا، یہ تعداد ہے 48 کی، تمام 48 سینیٹرز منتخب حلف اٹھائیں گے۔ اس کے بعد پھر چیئرمین کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں گے، پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا، جو جیتے گا پھر اس سے چیئرمین سینٹ کا اوتھ ہوگا، وہ حلف اٹھائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد وہ پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب کروائیں گے، اور اس کے بعد یہ پروسیس مکمل ہوگا۔ یہ تقریباً 10 بجے شروع ہوگا اور 5 بجے تک، آلموسٹ 5-6 بجے تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ حلف اٹھائیں گے اور کلیئر ہو جائے گا، اور اس میں بھی سیکرٹ بیلٹ ہوگا۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا۔ اور آج بھی قوم جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کا حسن دیکھے گی کہ وہ کس طریقے سے حسن نمایاں ہوتا ہے۔ وہ 3 مارچ جو قومی اسمبلی میں ہوا اسی طرح کا حسن ہوگا، یا پھر آج مختلف حسن ہوگا۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔